यानी जो चावल के अलावा हो। खजूर खाना है तो 3 उंगली से पकड़ के आप खा लेंगे, रोटी तोड़ना है 3 उंगली से तोड़ के खा लेंगे, और भी कोई चीज़ है तो जो 3 उंगली से खाने वाली चीज़ हो वो 3 उंगली से खाना है। चावल के लिए ये हुक्म नहीं है, इसलिए चावल में ज़्यादा उंगलियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर एक सवाल उठता है और इसी सवाल और जवाब पर आज का दर्स ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद बाकी आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे और इंशाल्लाह सवाल और जवाब और फ़ायदा और इफ़ादा और इस्तिफ़ादा का वक्त रहेगा। सवाल ये है कि जब हदीस में आया है कि 3 उंगली से खाना चाहिए तो इससे मकसद मालूम होता है कि छोटे लुक़मे खाना चाहिए, बड़े लुक़मे नहीं बल्कि छोटे छोटे लुक़मे खाना चाहिए। ऐसी सूरत में चमचे से खाना और कांटे से खाना, ये छोटे छोटे लुक़मे खिलाता है इंसान को। चम्मच से बहुत ज़्यादा भर गया तो बड़ा चम्मच इस्तेमाल करे, लेकिन खाने के चमचे तो छोटे छोटे होते हैं। तो चमचे से खाना ज़्यादा अफजल है या हाथों से खाना अफजल है, ये सवाल जो है उठता है। क्योंकि जो मकसद है छोटे लुक़मे खाने का, वो चम्मच से आदमी ज़्यादा बेहतर तौर पे छोटे छोटे लुक़मे खाएगा, चबा के खाएगा। तो क्या चमचा से खाना ज़्यादा अफजल है, बेहतर है, या हाथों से खाना अफजल है? कुछ उलमा का कहना है कि चम्मच से खाना अफजल है, क्योंकि चम्मच से वो मकसद ज़्यादा हासिल होता है जो छोटे लुक़मे खाने का शरीयत का मकसद है। तो अगर मकसद कहीं पूरा हो रहा हो, जैसे लाउड स्पीकर से अजान देना बिला लाउड स्पीकर के अजान देने से अफजल है, इसलिए कि अजान का मकसद क्या है? दूर तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया जाए। तो जिस तरह से लाउड स्पीकर से अजान देना अफजल और बेहतर है क्योंकि उससे मकसद हासिल हो रहा है, इसी तरह से चम्मच से खाना अफजल है। बाज़ उलमा का कहना है चम्मच से खाना अफजल है क्योंकि उससे मकसद हासिल हो रहा है छोटे लुक़मे खाने का। कांटे से खाना अफजल है इसलिए कि उससे छोटे लुक़मे खाने का मकसद हासिल हो रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज को देखा छोटे लुक़मे को, लेकिन हाथ से खाने के जो और बहुत सारे फायदे हैं उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। बहुत सारी सुन्नतें छूट जाएंगी अगर आप हाथ से नहीं खाएंगे तो। हाथ से ना खाने से बहुत सारी सुन्नतें छूट जाएंगी। मिसाल के तौर पर हाथ धोना है, हाथ धोने की सुन्नत है खाना खा लेने के बाद। खाने से पहले धोना अगर जरूरत हो, लेकिन साफ सुथरा हाथ है। अभी आप गुस्ल करके आए हैं, फिर खाने के लिए खुसूसी तौर पर हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हाथ साफ सुथरा है। तो पहले अगर हाथ साफ सुथरा है तो खास तौर पे खाना खाने के लिए हाथ धोना जरूरी नहीं है, उसमें कोई कार्य सवाब नहीं है। लेकिन अगर धोने की जरूरत हो तो इब्तिदा में आदमी हाथ धो ले। उसके बाद खाना खाते हुए मुख्तलिफ औकात में जो मुख्तलिफ सुन्नतें बताई गई हैं उनका एहतमाम करे। फिर खाना खा लेने के बाद, जब खाना आदमी खा लेता है तो हदीस में है कि हाथ उस वक्त तक न धोए हत्ता यलअक़हा औ युलअक़हा, यहां तक कि हाथ खुद चाट ले या हाथ चटा दे। हाथ खुद चाट ले, ये एक सुन्नत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया ज़बान से वो कौली सुन्नत है, जो करके दिखाया वो अमली या फ़ेली सुन्नत है, और जो आपके सामने किया गया आप खामोश रहे वो तकरीरी सुन्नत है। 3 तरह की सुन्नतें हैं। तो ये हदीस कौली हुई। आपने कहा कि हाथ उस वक्त तक न धोए या हाथ उस वक्त तक न पोछे जब तक कि उसे चाट न ले या चटवा न दे। चाट ले तो वाज़े है, अपने आप खुद चाट ले, उंगलियों को चटवा दे। किसको चटवा दे? अगर नया नई शादी हुई है, मियाँ बीवी बैठ के साथ में खा रहे हैं तो अपनी बीवी को चटवा दे, है ना। उसके बाद बच्चे हो गए अल्लाह के फजलो करम से, छोटे बच्चों को चटवा दे, अपने बच्चों को बच्चियों को, है ना। तो चटवा दे में ये मोहब्बत का इजहार है और ये तालीम है और एक लगाव है। देखिए जब मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत इत्तिसाल चाहती है। मोहब्बत और नफरत की सारी कहानी 2 लफ्जों में है, हिज्र विसाल। हिज्र मतलब अलग होना, विसाल मतलब जुड़ जाना। तो सारी मोहब्बत और नफरत की पूरी कहानी हिज्र विसाल में है। इसीलिए जितनी शेर व शायरी है, जितनी अदब और फनून लतीफ़ा है, सब इसी 2 पे चलते हैं, मिलने और अलग होने पर। तो मिलने में, मिलना अपनी इंतहा को जब पहुंच जाता है, जब एक जिस्म का कुछ हिस्सा दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाता है, ये इंतहा को पहुंच जाता है। एक तो मिलाप होता है
اور پھر ایک حصہ دوسرے حصے میں، دیکھیے ایک حصہ دوسرے حصے میں ایسا ملا اور کہیں اور بھی ملنے کی صورت ہے، تو یہ ملاپ کی جو ہے محبت کی اعلیٰ ترین شکل بن جاتی ہے۔ تو یہ جب آپ چاٹتے ہیں اور انگلی منہ میں جاتی ہے اور اس کا احساس اور لذت کا، تو یہ بھی محبت کو پیدا کرتا ہے، محبت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کو غور نہیں کیا شاید جن لوگوں نے کہا چمچ سے کھانا افضل ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کھانے کے ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانا اگر محفوظ رکھنا ہے تو انگلی سے ہاتھ لگا کے مت رکھو، نہیں تو کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں کھانا خراب ہو جاتا ہے؟ اس لیے انگلی میں کوئی ایسا مادہ ہے جو کھانے میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کھانا جلدی جلدی گل جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب انگلی سے کھایا جاتا ہے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور بہتر انداز میں ہضم ہوتا ہے، اور منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال اس میں۔ تو کھانا اگر انگلی سے نہ کھایا جائے گا تو چاٹنے اور چٹوانے کی سنت اور بعد میں ہاتھ دھونے کی سنت چلی جائے گی۔ ہاتھ دھونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کھا لینے کے بعد۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگر کسی شخص نے ہاتھ نہیں دھویا، خاص طور سے رات کا کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ نہیں دھویا تو خطرہ ہے کہ رات میں اس کو نقصان پہنچ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی جانور کاٹ لے، کوئی کیڑا مکوڑا کسی قسم کا کاٹ لے، کیونکہ وہ چلتے ہیں رات میں اندھیروں میں، اور اس کے بعد وہ اس طرح کی بو کو، کھانے کی بو کو تیزی سے محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر یہ لگی رہی ہے ہاتھ میں تو وہ کیڑے مکوڑے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسی چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں کو کھانے کے بعد نہ دھوئے اور اسے کوئی نقصان پہنچ جائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ اپنے آپ کی ملامت کرے، اس نے غلطی کی ہے۔ تو اس لیے کھانے کے بعد کھانا کھانا چمچ سے کھانے کے بجائے ہاتھوں سے کھانا کھانا افضل ہے۔ کیا چمچ سے کھانا کھانا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چمچ اور کانٹے سے کھانا ناجائز ہے، بعض کہتے ہیں افضل ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ یورپی قوموں سے آیا ہے، غیر مسلموں سے آیا ہے۔ میرے بھائیو، اصل میں غیر قوموں کی ساری چیزیں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غیر قوموں سے کب مشابہت کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے۔ غیر قوم اگر کپڑے پہنے تو ہم ننگے رہیں گے، غیر کپڑا قومیں اگر کھانا کھائیں تو ہم بھوکے رہیں گے، اگر وہ پانی پئیں تو ہم پیاسے رہیں گے۔ ایسا ہے؟ ہر چیز میں، کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کے جیسا کام نہیں کرنا ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا، تو مقصد ہے ان چیزوں میں جو ان کا شعار بن گیا ہے، جو ان کی پہچان بن گئی ہے، اور خاص طور پہ دینی پہچان، دینی شعار، کہ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ فلاں دین کا آدمی ہے، فلاں مذہب کا آدمی ہے، تو اس چیز میں مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، اس چیز میں، یا ایسی چیزیں میں کہ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے شریعت کا کوئی کسی حکم پہ اثر پڑے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہماری شریعت کے کسی حکم پہ اس کا اثر پڑتا ہو تو بھی مشابہت اختیار نہیں کی جائے گی، ورنہ ہر مشابہت منع ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، پہننے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، جو معاملات ہیں، عبادات نہیں ہیں، معاملات میں اصل کیا ہے؟ حلت اور اباحت، جیسا کہ بار بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ ہر معاملہ حلال ہے، ہر معاملہ جائز ہے شریعت میں، جب تک کہ شریعت کی طرف سے رکاوٹ نہ آ جائے، ممانعت نہ آ جائے، روک نہ دیا جائے۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں اصل جواز ہے، جیسا چاہو کھاؤ، چاہے زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے کھاؤ، چاہے جو ہے ٹیبل لگا کے کھاؤ، چاہے چھوٹا والا ٹیبل لگا کے کھاؤ جس سے زمین پہ بیٹھتے ہیں، ٹیبل تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، دسترخوان جس کو کہتے ہیں، یا اسی طرح سے اونچا ٹیبل کرسی کے ساتھ لگاؤ، جیسا چاہو، سب جائز ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تو جو پاکیزہ رزق اللہ نے دیا ہے اور جو زینت کی چیزیں اللہ نے پیدا کی، کس نے حرام کیا ہے؟ تو اصل حلال ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، آخر آیت تک آپ پڑھ جائیں کہ کھانے کی کوئی چیز حرام نہیں ہے، خالی فلاں فلاں چیز حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا زمینوں کی چیزوں کے بارے میں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر وہ ہمارے استعمال کے لیے نہ ہو، منع ہو، تو پھر وہ اس میں احسان جتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے احسان جتایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ تمہارے لیے جائز کیا ہے اس کا استعمال کرنا، اور حلال کیا ہے تمہارے لیے، وہ مباح بھی ہے اور حلال بھی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ روک دے. جب تک اللہ تعالیٰ روک نہ دے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت نہ آ جائے، تب تک وہ جائز ہے اور حلال ہے. یہ آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو کہنا یہ ہے کہ چھری کانٹا بھی اسی میں آ جاتا ہے، اسی عموم میں، کہ چھری کانٹے سے آپ کھا سکتے ہیں، جواز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور مشابہت اگر کوئی کہتا ہے تو مشابہت کی بھی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے. ہر چیز میں مشابہت نہیں داخل کر دیں گے کہ یہ بھی ان کی مشابہت ہے، اس میں بھی ان کی مشابہت ہے. تو بہرحال، لیکن افضل تو بہرحال کیا ہے، ہاتھ سے کھانا افضل ہے، چھری کانٹے سے کھانا جائز ہے. البتہ چاقو سے کاٹ کے گوشت کھانا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو چاقو سے کاٹ کے کھایا ہے، اس لیے گوشت کو چاقو سے کاٹ کے، اور خاص طور پہ اگر آپ یہاں دیکھیں، جب اگر پورا اونٹ اکٹھا بنا کے پکا کے رکھ دیا گیا ہو تو گوشت چاقو سے کاٹ کے ہی کھایا جائے گا، یا اسی طرح سے بڑا جانور مکمل رکھا گیا ہو تو اس وقت چاقو سے ہی کاٹ کے اس کا گوشت نکالا جائے. لیکن جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بوٹی کی جاتی ہے وہاں تو چاقو کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں چاقو کا استعمال کرنا یہ بھی سنت میں سے ہے، جس کو آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کے درس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے تمام مسائل میں سنت کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بدعات سے اور شرک سے اور کفر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان و اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی کو وفات نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.